अस्सलाम नाजरीन, आज की जो शख्सियत हैं, एक बड़ी डायनामिक टॉप लीडिंग फिल्म मेकर एंड जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट सबीन आगा साहबा मेरे साथ हैं। सबीन, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। जिंदगी के बहुत से पहलू होते हैं। हम एक प्रोफेशनल भी हैं, जॉब भी करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत सी इस दुनिया को ज़रूरत है आज भी। ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिस तरह इंटरनेशनली हो रही है, क्योंकि अब आप जर्नलिस्ट भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं, किस तरह इसको आप देख रही हैं? Thank you so much, इम्तियाज़ साहब, for inviting me to your program. I am honored. आपने बहुत सारी जो है वो बातें मेरे बारे में बोल दी हैं, I'm like feeling very honored. इतने lofty words आपने मेरे लिए इस्तेमाल किया, हालांकि मैं इतना सब कुछ हूँ नहीं। मेरी कोशिश सिर्फ ये होती है इम्तियाज़ साहब कि मैं एक इंसान बनूँ, जो कि आजकल के ज़माने में हमें दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग जो है वो शायद इंसानियत से हट के, जो आपका सवाल है उसकी तरफ आते हैं, इंसानियत से थोड़ा सा हट चुके हैं। और उसकी वजह ये है कि शायद हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो हमारी तरजीहात हैं ज़िंदगी गुजारने के हवाले से, ताल्लुकात बनाने के हवाले से, ह्यूमन रिलेशंस के हवाले से, वो तरजीहात जो है वो बहुत ज़्यादा मफाद परस्ती की तरफ चली गई हैं, बहुत ज़्यादा मादा परस्त जो है वो, ये हम अपने वालिदैन के ज़माने में भी सुनते थे, लेकिन अब हमें ऐसे लगता है कि उसमें मैनीफोल्ड इजाफा हो गया है। मैं एक इंसान सबसे पहले हूँ। ये जितने अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं, ये मैं सब बाद में हूँ। मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ, और एक इंसान की हैसियत में हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, मैं अगर वो काम सारे कर रही हूँ उस बुनियाद के ऊपर, तो मैं उसके लिए हीरो नहीं कहलाना चाहूँगी, मैं उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ कहलाना नहीं चाहूँगी। अगर इम्तियाज़ साहब को मेरी ज़रूरत है किसी हवाले से, या मेरे किसी और साथी को ज़रूरत है मेरे हवाले से, और अगर मैं उस वक्त मौजूद हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिल्म मेकर और जर्नलिज़म जो है मेरी, उसमें मैं ये कहूँगी कि हमारा काम यही है कि हम यूनिवर्सल ह्यूमन थीम्स के ऊपर फोकस करते हैं, इंसानी स्टोरीज़ के ऊपर हम फोकस करते हैं, और उस फोकस की वजह से जो है हमारा एक्सेस जो होता है ऐसी जगहों पर, ऐसे लोगों से होता है जो आम लोगों का नहीं होता है। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि शुक्र अदा करती हूँ कुदरत का कि इंसान बनाया है, और एक ताकत हाथ में दी है, एक कलम हाथ में दिया है, एक कैमरा हाथ में दिया है, और एक सोचने वाला दिमाग दिया है, एक महसूस करने वाला दिल दिया है। उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके, एहसास को, जज्बात को इस्तेमाल करके मैं कोशिश करती हूँ कहानियाँ बताने की। पैशन है आपका, फिल्म मेकिंग, जर्नलिज्म, पैशन है। काफ़ी लोग जब पूछते हैं कि आपका प्रोफेशन ये है, कि मैं हमेशा उनको कहता हूँ दिस इज माय पैशन, इसी वजह से मैं इस दुनिया में। आपका भी पैशन है ये एक चीज़। दूसरी चीज़, हमारे मुआशरे के अंदर आज भी इंफॉर्मेशन एज है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया भी देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, और सोशल मीडिया भी, आज भी चीज़ों को छुपाया जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, आपका जो पहला पोर्शन है सवाल का, पैशन के बग़ैर तो हम इंसान भी नहीं बन सकते हैं। पैशन है तो हम इंसान हैं। प्रोफेशन नहीं है जर्नलिज़म। जब भी मुझसे कोई पूछता है तो मैं उससे यही बोलती हूँ कि जब तक हम इसको महसूस नहीं करेंगे, जब तक हम इसमें इसको जुनून की हद तक जो है वो फ़ील नहीं करेंगे, हम वो कहानी ही जो, हम वो बात ही नहीं समझ पाएंगे जो सामने वाला हमें समझाना चाह रहा होता है। जर्नलिज़म के हवाले से मुझे एक बात जो है वो ये कहनी थी आपसे कि हम इसमें ऑब्जेक्टिविटी की गुफ्तगू जब हम कर रहे होते हैं, कि जब हमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है अपनी स्टोरीज़ के अंदर, और एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसके अंदर न्यूट्रलिटी का, तो मैं फ़ोकस करती हूँ ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, मैं न्यूट्रलिटी के ऊपर फ़ोकस नहीं करती इम्तियाज़ साहब। उसकी वजह यह है कि एक इंसान की हैसियत से हम न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं। हम जो है वो
سائڈ لیں گے ہمیشہ، اور یہی ہمیں جو ہے وہ انسان بناتا ہے۔ تو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو صحافت ہے یا جو فلم میکنگ ہے وہ میری رگوں میں جو ہے وہ خون کی طرح، پیشن کی طرح دوڑتا ہے۔ یہی پیشن مجھے جو ہے وہ ان تمام جو ہے وہ ایشوز کی طرف لے کر جاتا ہے اور ان تک ایکسیس دیتا ہے جہاں عام لوگ، یا میں عام لوگوں کا لفظ استعمال نہیں کرتی، میں خود بھی ایک بہت عام سی خاتون ہوں، میں خود بھی بہت ہی عام انسان ہوں، لیکن اس پروفیشن کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ ایکسیس مل جاتا ہے، تو میں پھر اس ایکسیس کو جو ہے کوشش کرتی ہوں کہ اس پیشن کو استعمال کرتے ہوئے، اس ایکسیس کو استعمال کرتے ہوئے وہی پیشن جو ہے وہ اپنے قلم کے ذریعے، اپنی سٹوریز کے ذریعے، اپنے کیمرہ کے ذریعے، اپنی فلمز کے ذریعے لوگوں تک پہنچاؤں۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا لائف میں، زندگی میں، پولیٹیشینز میں، کس نے متاثر کیا آپ کو، جس نے آپ کو ٹچ کیا ہو کہ واقعی؟ میں سب سے متاثر ہوتی ہوں، میں آپ سے بھی بہت متاثر ہوں۔ اس کی وجہ وہی انسانیت ہے۔ مجھے انسان پسند ہے امتیاز صاحب، مجھے انسانیت پسند ہے۔ جس شخص میں مجھے انسانیت نظر آتی ہے، جو مجھے انسان دکھائی دیتا ہے، سمجھ آتا ہے، وہ تمام لوگ مجھے امتیاز صاحب متاثر کرتے ہیں۔ آپ کا رول ماڈل؟ اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو میری ملاقات ہوئی عبدالستار ایدھی صاحب سے، میری ملاقات ہوئی پولیٹیشینز میں بے نظیر بھٹو صاحبہ سے، میری عام جو ہے وہ جن کے نام لوگوں کو نہیں معلوم ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پولیٹیشینز نہیں ہیں، جو فلانتھروپسٹ نہیں ہیں عبدالستار ایدھی صاحب کی طرح، ان کے اندر جو ہے وہ ایسی جو ہے خصوصیات تھیں کہ میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ تو یہ اگر ہم سیاست میں کہتے ہیں، صحافت میں بھی مجھے بہت سارے لوگ، خاص طور پر جو خواتین صحافی ہیں پاکستان کے اندر، میں ان تمام خواتین صحافیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ آپ چاہے فرزانہ علی کو دیکھ لیجئے جو پشاور میں بیورو چیف ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں جو ہے وہ بہت ان کا بڑا نام ہے۔ کیٹرینہ حسین جو ہے وہ ہوا کرتی تھیں، میں ان سے بہت متاثر ہوں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ، میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ، یہ میں اب جو بات آپ کو کہہ رہی ہوں یہ میں صحافی کی حیثیت سے نہیں کہہ رہی ہوں، یہ میں آپ کو جرنلسٹ، فلم میکر کی حیثیت سے نہیں کہہ رہی ہوں، یہ میں آپ کو اپنی ذاتی سبین آغا کی حیثیت سے یہ بات بتا رہی ہوں جو میں ان سے متاثر ہوئی تھی۔ میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پوری ہوم کمنگ اور ان کے ساتھ پورا وقت گزارا، جتنا ٹائم وہ یہاں پر تھیں، اکتوبر سے لے کے دسمبر تک جب ان کی اسیسینیشن ہوئی، دونوں بم بلاسٹ میرے سامنے ہوئے تھے ان کے اوپر۔ آئی ایم دی آئی وٹنس آف دیٹ، میں کور کر رہی تھی ان کی ہوم کمنگ ریلی۔ دوسرے دن ہی وہ کھڑی ہوئی یعنی کہ جب کارساز پہ ہوا بھی آپ ساتھ تھیں؟ جی بالکل، کارساز پہ جب بے نظیر بھٹو کا جو ٹرک تھا، وہ کارساز کا جو وہ پل تھا وہ کہ ایک طرف تھا، اور میرا جو میڈیا والا ٹرک تھا وہ پل کے اس طرف تھا، بہت کم فاصلہ تھا۔ دونوں بلاسٹ جو ہے وہ میرے سامنے ہوئے تھے۔ 77 باڈی پارٹس میں نے خود جو ہے وہ گنے تھے۔ خون کی ہم لفظ استعمال، ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، خون کی ندیاں بہنا، خون کی ندیوں کے اوپر خود چلے وہاں پر۔ ایسا سما جو ہے وہ ایک نہیں کئی مرتبہ دیکھا تھا، لیکن جو خوشی کو میں نے سیکنڈز میں جو ہے ایک اپنے لیڈر کی خوشی میں ناچتے لوگ، مگن لوگوں کو میں نے گوشت کے لوتھڑوں میں، خون کے قطروں میں، خون کے دریا میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ اس کے دوسرے دن ہی میں دیکھ رہی ہوں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی جو ہے وہ رکاوٹ کے وہ کھڑی ہوئی ہیں ہمارے سامنے۔ اور رات کو بھی جو ہے وہ میٹنگز چل رہی ہوتی تھیں، ہم بلاول ہاؤس کے باہر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ بہت لیٹ ہو گیا، ریسنٹلی اٹیک ہوا ہے ان کے اوپر کارساز والا، بٹ وہ رات کو 12 بجے ہمیں منانے کے لیے کہ جی جرنلسٹ ناراض ہو رہے ہیں، وہ بغیر کسی پروٹیکشن کے باہر آ گئیں۔ ایسی بہادری، ایسا پیشن، ذاتی نوعیت میں کہہ رہی ہوں، صحافی کی نوعیت میں نہیں، میں ذاتی نوعیت میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو
شہید مانتی ہوں. میں نے اپنی رپورٹنگ میں کبھی ان کے لیے شہادت کا لفظ استعمال نہیں کیا، میں نے ہمیشہ انہیں ہلاک کہا، لیکن میں ذاتی زندگی میں انہیں اس لیے شہید کہتی ہوں کہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ اسے واپس جا کے زندہ واپس رہنا نصیب نہیں ہوگا تو اور کس کو شہادت کہے. یہی لیاقت باغ میں بھی آپ وہیں تھیں؟ میں لیاقت باغ میں نہیں تھی، میں کراچی میں تھی، لیکن لیاقت باغ کے بعد جو کچھ کراچی میں ہوا تھا وہ سب بھی میں نے یہاں پر کور کیا. بریک کا ٹائم ہو گیا. سبین آغا صاحبہ، ایک ہمارا پاکستان کا امیج، سافٹ امیج، ایک پاکستان کا ایسٹ ہیں، جس طرح وہ ہمیشہ انسانیت ان کا سب سے، جس طرح کہتے ہیں کہ مذہب سے بڑھ کے، ہر مذہب سے بڑھ کے انسانیت ہوتی ہے، وہ چیز. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم. سمین آغا صاحب، دو تین اہم چیزیں، کیونکہ وہ تو مجھے بہت ہی قریب ہیں، آپ کے بھی قریب ہی ہیں. خواتین کے اوپر تشدد، وائلنس، بچیوں کی تعلیم، ایجوکیشن، آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے، اگر یہاں کوئی وومن مارچ بھی ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی تنقید، حد سے زیادہ. کیا کہیں گے؟ اس میں بھی آپ کا ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے. ایک آزادی ہونی چاہیے، کیا کہیں گی؟ دیکھیں، ہمارے یہاں آزادی کا لفظ جتنا زیادہ جو ہے وہ مینیپولیٹ اور ابیوز کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک امتیاز صاحب اپنی کوئی پاکستانی ہی لغت ہے جس میں الفاظ کے معنی جو ہے وہ تبدیل کر کے لوگوں کو بتائے جاتے ہیں. اور خاص طور پر جب خواتین کا معاملہ آتا ہے تو اس میں تو تمام الفاظ کے جو معنی ہیں وہ خود سے کریٹ کر لیے جاتے ہیں، اور وہ کریٹ کرنے کی جو فورس ہے اسے ہم انگریزی میں پیٹریارکی کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اسے پدر شاہی یا پدر سری کہتے ہیں، جس کا شکار دنیا میں تمام ممالک ہیں، پوری دنیا میں ہے. لیکن جو کنزرویٹو سوسائٹیز ہیں، جیسے ہماری کنزرویٹو سوسائٹی ہے، ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہوتی ہیں، سب کانٹیننٹ کی جو سوسائٹیز ہیں، اس کے اندر آپ کو وہ بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر قسم کا جو تشدد ہے وہ لینئر ہوتا ہے. لینئر سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کی ایک ویزیبل شکل ہوتی ہے، ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور ہم یقین بھی اسی قسم کے تشدد کے اوپر کرتے ہیں. جب خواتین اپنے اوپر تشدد کی بات کرتی ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا جا رہا ہے، تو تشدد صرف امتیاز صاحب فزیکل نہیں ہوتا ہے. تشدد جو ہوتا ہے وہ گفتگو کے ذریعے بھی ہوتا ہے. تشدد جو ہوتا ہے، جو وائلنس ہوتی ہے، یا جو مسوجنی جس کو ہم کہتے ہیں، عورت مخالفت، وہ انسٹیٹیوشنل بھی ہوتی ہے، وہ سوسائٹی کے اندر ہوتی ہے، وہ آپ کی فیملیز کے اندر ہوتی ہے، وہ آپ کی ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہوتی ہے. ان تمام جو ہے یہ تمام فیکٹرز کام کرتے ہیں اس مخصوص پیٹریارکل ڈکشنری کو فارمولیٹ کرنے کے لیے جو خواتین کے لیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے جب بھی مجھ سے کوئی یہ جب بھی سوال پوچھتا ہے تو میں ساتھ میں وہ یہ ضرور مجھ سے، آپ نے تو تھینک یو نہیں کہا یہ، بٹ دیر از آلویز اے کویسچن دیٹ از aligned associated with this thought. لاز ہونے چاہیے. میں کہتی ہوں پاکستان جو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ لیٹیگیٹڈ ملک ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہمیں نہیں نظر آتی ہے. مجھے ایسے فیل ہوتا ہے امتیاز صاحب کہ اس کے اندر ہمیں ملٹی پرونگڈ جو ہے وہ ضرورت ہے ایک حکمت عملی کی، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سوشل ایولیوشن کام کرتی ہے. سوشل ایولیوشن یہ ہوتی ہے کہ ہم تربیت کرنا لوگوں کی شروع کریں، اور وہ تربیت شروع ہوتی ہے ہماری گھروں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں گھروں کے اندر ہی یہ
ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद को नॉर्मलाइज़ करने की तरबियत जो है वो बचपन से दी जा रही होती है। औरतों को सहने की दी जा रही होती है और मर्दों को तालीम दी जा रही होती है कि दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू विद द वुमेन, क्योंकि ज़ाहिर है वो उसमें आपकी रिलीजन इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर आपका कस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, आपके ट्रेडिशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाती है। तो वो हर किस्म का जो ऑनर का बोझ है वो आपने मेरे कंधे पे डाला हुआ है। सोसाइटी ने हर किस्म की अपनी इज़्ज़त को बचाने का बोझ जो है उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर डाला हुआ है। तो खुदारा ये इज़्ज़त का बोझ आप अपना ख़ुद उठा लीजिए और मुझे जो है वो एक आम इंसान की ज़िंदगी सुख का सांस लेके ज़िंदा रहने की ज़िंदगी जो है वो मेरी जो है एक ख्वाहिश है एक इंसान की हैसियत से। तो अगर वो मुझे मिल जाएगा तो वही काफ़ी। इन जनरल मैं कहूँगा बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, ख़वातीन डिसीजन मेकिंग में नहीं है। मिनिस्टर्स भी हैं लेकिन वो मिनिस्टर्स हैं जो की मिनिस्ट्रीज उनके पास नहीं है। लेजिस्लेशन में औरतों का बड़ा किरदार है लेकिन डिसीजन मेकिंग में उसको नहीं लाया जाता है। इन जनरल सब पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये हाल है, क्या कहेंगे? पॉलिटिकल पार्टीज़ में बिल्कुल ऐसा है। जो मैं फिर वही बात कहूँगी कि ये ज़ाती नोयत में मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी और वो एग्ज़ाम्पल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। जो आप अगर मैनिफेस्टोज़ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के उठा कर देख लीजिए तो आपको सबसे बेहतरीन कागज़ के ऊपर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो डिस्कशन नहीं है, वो सबसे बेस्ट मैनिफेस्टो है। और उसके अंदर जो है हम देखते हैं कि ख़वातीन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेप्स रखे गए हैं। और हम प्रैक्टिकल जो देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जिसने प्रैक्टिकल भी जो है वो बहुत सारे स्टेप्स। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आखिरी पार्ट बड़ा अहम होगा, ईद, यानी कि सबीन साहबा ईद कैसे गुजारती हैं। एक डिसिप्लिन खातून है, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं बड़ी डिसिप्लिन है और सख्त मिजाज हैं, लेकिन मैं जो उनको जज किया है वो तो बड़ी सेंसिटिव हैं, सादगी में गुजारती हैं, हल्ला गुल्ला लाइफ में होना चाहिए। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम इन नाज़रीन। ईद, जो पहला मज़ा ईद का होता था, आज वो ईद का मज़ा है एक बचपन की और एक आज जब जिम्मेदारियां भी बहुत से हैं, एक जॉब भी, एक घर की जिम्मेदारी भी। ईद कैसे गुजारती हैं? सादगी के साथ, हल्ला गुल्ला लाइफ में पसंद है? हल्ला गुल्ला तो मुझे बहुत पसंद है, ये तो मेरा फेवरेट जो है। आपने गुफ्तगू स्टार्ट कर दी है, मुझे बड़ा जो है वो शौक़ है गपशप लगाने का, बातें करने का, दोस्तों के साथ उठना बैठना। म्यूज़िक भी मुझे बहुत पसंद। म्यूज़िक में किसको पसंद करती हैं? मुझे आपको सुन के जो है वो लोगों को हैरत होती है, मुझे नहीं पता आपको हैरत होगी या नहीं होगी। मुझे हमेशा से जब मैं यंग थी तो मुझे जो है वो हार्ड रॉक जिसको कहते हैं ना, हार्ड मेटल, Still you are young. Still you are young. I am who I am. I am who I am. तो मुझे बहुत जो है वो पसंद था और अभी भी बहुत पसंद है। और मैं उस ज़माने में जो है वो एक्टिव था वो ग्रुप। तमाम जो मेटल ग्रुप होते थे लाइक यूके के और अमेरिका के, फॉर इंस्टेंस जॉन बॉन जोवी वाज माय फेवरेट, डेफ लेपर्ड वाज माय फेवरेट। मुझे गज़लें भी बहुत पसंद हैं, मुझे कवालियाँ बहुत पसंद हैं, मुझे ग़ुलाम अली साहब की कवालियाँ बड़ी पसंद
ہیں تھیں اور ابھی بھی ہیں. اور آج کل تو چونکہ وہ آپ جب دیکھو نا انسٹاگرام پہ آپ بیٹھتے ہیں, فیس بک پہ, تو آپ کو چھوٹی چھوٹی ان کی جو ہے نا وہ ریلز آتے آڈیوز ہیں. جو ہیں وہ ریلز آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ بڑا جو ہے وہ ایک سودنگ سا اور ایک آپ کا ایک نسٹالجیا بھی ہوتا ہے, سودنگ بھی آپ کو بہت فیل ہوتا ہے. دین آئی لائک جگجیت صاحب, ان کی جو وائف ہے چترا, ان کی تو لائک مارولس غزلیں. مجھے مائی آل ٹائم فیوریٹ از میرے جیسے بن جاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا. سو آئی لو میوزک امتیاز صاحب, آئی لو ہلا گلا. عید کا یہ ہے کہ آبویسلی جب اب تو پیرنٹس بھی نہیں ہیں دنیا میں جن سے ہم جو ہے وہ بڑی مان سے جو ہے وہ جو ہے عیدی مانگا کرتے. آج مطلب اب عیدی ملتی ہے یا دیتی ہیں آپ؟ نہیں, میں نہیں دیتی ہوں. نہ دیتی ہیں نہ لیتی ہیں. نہ دیتی ہوں نہ لیتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایز سچ لائک بچوں آپ کو عید نہیں ملے گی آج عیدی. اصل میں میرے ارد گرد جو ہے وہ بچے اتنے ہیں نہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے. تو ڈیفینیٹلی اف سم ون از دیئر. پکانے میں پکاتی خود ہیں؟ جی بالکل. اور پکانے میں کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ میں خود پکاتی ہوں بیکاز میں بہت کھانے کے حوالے سے جو ہے وہ ہیلتھ کانشیس ہوں. میں باہر کا کھانا مجھے پسند نہیں ہے. باہر ضرور کھاتی ہوں کھانا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کھاتے, بٹ میں کھانا خود ہی گھر میں پکاتی ہوں. اور مجھے بالکل جس کو کہتے ہیں سادے کھانے پسند ہیں, نان اسپائسی کھانے پسند ہیں, ویسے ہی میں کھانے خود گھر میں بناتی ہوں. ہمیشہ میں نے سمپل آپ کو دیکھا ہے, آپ کے کلیگ جو آپ کے ساتھ زیادہ جنہوں نے کام کیا ہے کہ میڈم بڑی ڈسپلن, بڑی ایک سخت ایڈمنسٹریٹر, اور ذاتی زندگی میں کس طرح ہے؟ سافٹ, سینسٹیو, ٹچی. مجھے جیسے میں نے آپ سے کہا نا, ہمارے ایک ڈکشنری بڑی الگ ہے پاکستان میں, اور اس میں جو ڈسپلن اور سختی کا جو کانسیپٹ یا اس کے معنی ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. دیکھیں آبویسلی وین یو آر ورکنگ یو ہیو وہ پرسنالٹی آپ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور جب آپ ایک ایسے سسٹم میں کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ اگر آپ کسی سے لاجک پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں تو, ہمارے سسٹم میں تو لاجک کے اوپر کام نہیں ہوتا. ہم جیسے آپ جیسے لوگ بہت کم امپریس ہوتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں آپ لوگوں سے امپریس آج بھی ہوتی ہیں؟ جی میں بالکل ہوتی ہوں. کیا وہ چیز ہے جو آپ کو امپریس کرتی ہے؟ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا چکی ہوں پہلے. I've just told you about it, and that actually is the guiding light of my life. وہی میرا ایک گائیڈنگ رول ہے میرے لیے, انسانیت. میں بڑی ہی آسانی سے انسانیت سے جو ہے وہ جڑ جاتی ہوں. مجھے آپ انسان کے روپ میں میرے ساتھ گفتگو کریں. آپ ججمنٹ تو میرا خیال ہے ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے. ہم خود بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی کے بارے میں جج نہیں کر رہے ہیں, ہم جج کرتے ہیں بالکل لوگوں کو. بڑی دنیا وزٹ کی آپ نے, باہر کی دنیا میں آپ گئیں, یہاں کی دنیا میں آپ گئی ہیں. کس طرح کمپیئر کریں گی دنیا کے اندر؟ ہیومن رائٹس آپ دیکھیں, یہاں ہیومن رائٹس دیکھیں, باہر ایجوکیشن دیکھیں, یہاں ایجوکیشن دیکھیں, سوشل جسٹس آپ کو آپ کے سامنے, ہمارے پاس نارمز ہمارے آپ کے سامنے. سوسائٹی کے اندر ایک بڑا ڈویژن ہے, لوور کلاس ہوتا جا رہا ہے, اپر کلاس ہوتا جا رہا ہے, رچ اور پور کے اندر ایک بڑی, وہ آپ کو پتہ ہے مڈل کلاس تو رہی ہی نہیں ہے ہماری. کیا کہیں؟ دیکھیں ہم پہلے تو آپ وہ جو کمپیریزن کی بات کر رہے ہیں نا, تو بدقسمتی سے ہم لوگ جو ہیں وہ تو ایک پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں سویلائزڈ دنیا کا, ڈیولپڈ دنیا کا ہمارے ساتھ, تو یہ آپ کو ایک بہت اسٹریٹ فارورڈ آنسر میں دے دوں گی کہ مجھے ایسے نہیں لگتا ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم ہر حوالے سے, چاہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ آپ معاشرتی حوالے سے ہوں, چاہے آپ تعلیم کے حوالے سے ہوں, چاہے صحت کے حوالے سے ہو, کسی بھی حوالے سے ہو, آپ اپرچونیٹیز کے حوالے سے ہو, مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ریگریس کر رہے ہیں, پروگریس نہیں کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ اف آئی ایم الاؤڈ ٹو سے دس, ملٹری جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا
more than half of our existence has been under the military rule. اور جو ہمارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے اس میں کٹ لگ جاتا ہے بیکاز آف ڈیفینس ایکسپینڈیچر. سو ہمارا جو ایکسپینڈیچر ڈیولپمنٹ کی طرف ہے اس پہ فوکس نہ ہونے کی وجہ سے مجھے یہی فیلنگ آتی ہے کہ ہم ان تمام ایریاز کو نگلیکٹ کرتے ہیں. ویسٹ میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر آزادی کا جو مطلب ہے وہ اس کی حقیقی معنوں میں دکھائی دیتا ہے. آئیڈیل سوسائٹی کوئی بھی نہیں ہوتی. آئیڈیل تو کوئی نہیں. امتیاز صاحب، تو اگر میری یہ گفتگو سے کسی کو ایسے لگے تو میں اس کو فوراً یہ بتانا چاہوں گی کہ آئیڈیل سوسائٹی کوئی نہیں ہے، آئیڈیل فریڈم کہیں پہ نہیں ہے، آئیڈیل ہیومن رائٹس کہیں پہ نہیں ہے. بٹ سم سیمبلنس آف سینٹی ہمیں باہر کے ملکوں میں نظر آتی ہے کیونکہ وہاں پر رول آف لا ہے. کرائم ہر جگہ ہوتا ہے مگر ہمارے یہاں ایشو یہ ہے کہ اگر ہم فار انسٹنس یہاں کرائم اگر ہو جاتا ہے تو کنوکشن ریٹ آپ کا لیس دین 5% ہے. وہاں پر اگر آپ نے کرائم کر لیا تو دے ول میک اٹ اے پوائنٹ کہ وہ آپ کو گرفتار کریں، سسٹم میں داخل کریں، آپ کو رول آف لا جو ہے وہ رین کرتا ہے. وہاں رول آف لا ہے، اٹ رین سپریم دیئر اینڈ دے ول ٹرن یو انٹو این ایگزامپل فار دا ریسٹ آف دا سوسائٹی. کیا میسیج دیں گی عید کا میسیج اس ملک کے لیے، وطن کے لیے؟ ایک سوال اس سے پہلے بھی رہ گیا، اس کے بعد ہی آپ یہ سے میسیج دیجیے گا. انڈیا پاکستان وار بڑی کامیابی ہماری ایئر فورس کی، پاک فوج کی، کیا کہیں گی؟ اچھی بات ہے کہ اس میں صرف ایک جو بات میں جس پہ فوکس کر رہی ہوں وہ یہ تھی کہ یہ ایسکلیٹ نہیں کیا، ویری کوئکلی اٹ ڈی ایسکلیٹڈ. اور ہم جیسے امتیاز صاحب امن پسند لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی جو ہے خوشیاں نہیں مناتے ہیں ویپنز کے اوپر، یا ہم جہازوں کے گرائے جانے پہ، چاہے ان کے گر رہے ہیں چاہے ہمارے گر رہے ہیں، کیونکہ اسے چلا تو کوئی انسان ہی رہا ہے نا. تو ہم انسانی جان کی قیمت کو ہم انسانی جان کو اتنا بے وقت کیوں کر دیتے ہیں؟ ہمیں میرے لیے جو جنگ جیتنا جو ہے وہ امن جو ہے وہ جنگ جیتنے کو کہتے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ مجھے اس بات کی جو ہے وہ اطمینان تھا، مجھے اس بات کا کہ یہ بہت جلدی جو ہے وہ دونوں جانب سے جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا تحمل کا، خاص طور پر پاکستان کی طرف سے، کہ بغیر کسی انویسٹیگیشن کے ہم جو ہے وہ ایک ایسکلیشن ہوئی وائلنس کی، وار کی طرف ہم گئے، کانفلکٹ کی طرف ہم گئے، لیکن پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ تو فیکٹ ہے. تو آئی واز ویری ہیپی وتھ دیٹ. باقی یہ ہے کہ عید کا تو میسیج میں یہ کہوں گی اس پرٹیکولر عید کے حوالے سے، کیونکہ یہ بڑی عید ہے، کہ پلیز یہ آپ کا اپنا ملک ہے، یہ آپ کا اپنا شہر ہے، جس شہر میں بھی آپ موجود ہیں اس کی صفائی کا خیال رکھیں. جو جس اسپرٹ سے ہم عید کو مناتے ہیں اس اسپرٹ کو جو ہے وہ گندگی مچا کر اوور شیڈو. تھینک یو سبینہ آغا. جس طرح عید کی سب کو مبارک ہو، اور ہم آگے بھی چل کے اس شو کو جس طرح اسٹوڈیو میں بھی ضرور کریں گے اس کو کنٹینیو. لیکن آج کا جو شو ہے آپ کو پتہ ہے زندگی کے ہر پہلو پہ ہم نے بات کی ہے، کوشش کی ہم اس کو کور کریں. خوشیاں سب کو اور خوشیاں ہمیشہ سیلیبریٹ کی جاتی ہیں، آپ اکیلے نہیں منائیں، سب کچھ شامل کریں خوشیوں میں. اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ.